Mr. Mia Mohammed Shehbaz Sharif, Honorable Foreign Minister, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, His Excellency, Mr. Nongrong, Chinese Ambassador to Pakistan, Honorable Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah, and all our other distinguished guests sitting here before us. Thank you all for gracing us with your presence on this momentous occasion. Allah के कलाम से आगाज़ करते हैं. अली चना साहब, आप तिलावत के लिए प्लीज स्टेज पे आ जाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی اور ان قریب اس کی محنت دیکھی جائے گی. پھر اسے اس کی محنت کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے. صدق اللہ العظیم. Today is not only a monumental day for all of us here, but for the whole of Pakistan. The commercial operations of TEL and Phase 2 of the SECMC mine are a significant contribution towards improving energy security and powering a promising future for the entire nation. Through utilization of indigenous Thar coal, these projects will help in alleviating the energy shortage in Pakistan. With the support of our sponsors and other stakeholders, TEL and SECMC teams were able to harness this potential of Thar coal and further the mission to provide reliable and affordable electricity to the citizens of Pakistan, whilst also bringing substantial improvement to the quality of life of the communities around us. We would like to share 2 short videos depicting TEL and SECMC's journey towards realizing the Thar dream.
I would like to invite on stage a man whose efforts have been truly instrumental in materializing this Thar dream. Please welcome the Minister of Energy Sindh and Chairman SECMC, Mr. Imtiaz Ahmed Sheikh. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم یہاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ، ہز ایکسیلنسی نونگ رونگ چائنیز ایمبیسڈر پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، خاقان عباسی صاحب، وفاقی وزراء اور ہمارے جہاں لیڈیز جو معززین بیٹھے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب کو السلام علیکم. سر آج یہ بہت خوشی کا موقع ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اینڈ وی ویلکم یو آل ہیئر آن دس اوکیزن دیٹ وی آر انوگریٹنگ 330 میگاواٹ پروجیکٹ آف حبکو. اور ان دس آئی وڈ ناٹ forget to mention Habibullah Khan, chairman of the HUBCO, who has done his tireless efforts in bringing this project up. And this is a project of national importance. And with this 990 megawatt of electricity has been inducted in the national grid. یہ سر سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے سر. یہ سلسلہ آگے جائے گا انشاءاللہ. 330 میگا واٹ کا ایک اور حبکو کا پاور پلانٹ تھوڑے دنوں میں دسمبر تک وی ول بی انوگریٹنگ انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے ادھر بلانے کی. ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں ادھر، باقی لوگ بھی آئیں. سر آج آپ نے دیکھا ہوگا تھر سندھ گورنمنٹ کی سر جو محنتیں ہیں، اور جو ہماری سر پارٹی نے اس پہ محنت کی کہ آج تھر کو اس پوزیشن میں لائے. سر دنیا کے انویسٹرز بھی یہاں آ رہے ہیں اور دنیا کے مختلف لوگ ادھر آ کے دیکھتے ہیں. سینگ از بلیونگ سر. آپ نے آج دیکھا ہوگا جو مائن ماؤتھ ہے سر، اور کتنی مشکلات کے ساتھ سر یہاں پہنچے ہیں، اس کا اندازہ بھی آپ کو ہے سر. کہ یہاں اس لیول تک فائنینسز کی مسئلہ تھا، اور سر انٹرنیشنل اپنا انویسٹمنٹ کا مسئلہ تھا. سب جو ہے سر پورا کیا. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بریفنگ میں بتایا، شہید محترمہ نے شروع کیا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس میں آ کے ادھر اس کو اوپن کیا، اس میں مدد کی. آج سر آپ ادھر آئے ہیں اور چیئرمین صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. یہ سر ہسٹری کا پارٹ بنے گا سر. یہ ہسٹری کا پارٹ ہے. اور اس میں سر آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو مینشن our Chinese friends, SSRL and Shanghai Electric, who have been working hard in the development of the Thar and Sindh and Pakistan. They've been working here since a couple of years here, and they have they have completed their power plant, and their mine is about to start. And I must congratulate Excellency to you and the Chinese friends who have worked hard. And Mr. Mang sitting here, he is very, very hard-working CEO, and he has been in touch with us, and he has been very kind, and that we have been asking them to join us in Thar Foundation. So we will take you through Thar Foundation, sir, for the betterment of the people here, so that Chinese and Pakistanis are, even otherwise, we have a very cordial and close relationship. But we would invite Shanghai Electric and SSRL to be part of Thar Foundation, so that they can be doing something for the local public here, sir. Sir, ادھر میں جو SECMC کے ہماری ٹیم تھی ہے موجود، حبکو کی ٹیم کو، انرجی ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ آف سندھ کے اور افسران کو، اور سر وزیر اعلیٰ سندھ کو میں مبارکباد بھی دوں گا، اور ضرور کہوں گا کہ ان کی محنت، ان کی سپورٹ سے سر ہم آج اس پوزیشنز پہ کھڑے ہیں. اور سر اس میں اس اسٹیج پہ پہنچنے میں سید قائم علی شاہ صاحب کو بھی نہیں بھولوں گا سر، جنہوں نے یہ شروع کیا تھا اس زمانے میں، اور اس وقت ہمارے موجودہ چیف منسٹر صاحب وزیر فائنانس تھے، وزیر خزانہ تھے، انہوں نے مل کے اس کو آگے بڑھایا. تو آج سر یہ سب کی محنت ہے. اور پھر سر جس طرح آپ نے ریلوے لنک کا معاملہ حل کیا ہے اور اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تو سر یہ سب جوائنٹ ایک محنت ہے سر سب کی. اور اس میں مطلب میں
سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اس میں ہمارے چیئرمین صاحب کی ویژن, ہدایات, ان کی سر پالیسیز اور لوگوں کا تھر فاؤنڈیشن کے تھرو خدمت کرنا, یہ سر سب ہماری پارٹی کی پالیسی کے تحت ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی بلیو ان دس کہ مطلب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور سر تھر وہ واحد جگہ ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. سر لوکل امپلائمنٹ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, روڈ راستے ہوں, ایئرپورٹس ہوں, آپ دیکھیں سر مطلب ان کے گھر ہوں. اور سر فری بجلی, سر فری بجلی اسلام کوٹ کے رہواسیوں کو سر جہاں یہ بلاک موجود ہے تھر کا بلاک 2 ہے سر, وہاں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام کوٹ کے جو لائف کنزیومرز ہیں, لائف لائن کنزیومرز ہیں, ان کے لیے سر فری بجلی ہے سر. تو سر یہ مطلب ایک ایسا اقدام ہے جو کہ لوکل لوگوں کے لیے ہے سر, کیونکہ ہم بلیو کرتی ہے سر ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کہ اگر ہم ان لوگوں کو جن کے علاقوں میں یہ ریسورس موجود ہیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو مطلب ایک بدگمانی بھی ہوتی ہے سر, وہ پروجیکٹس کامیاب بھی نہیں ہو پاتے. سو وی آر ٹیکنگ دیم along our پبلک. اور سر یہ اب سر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, 990 میگا واٹ ہماری بجلی سر آ چکی ہے. اور سر 1320 شنگھائی الیکٹرک ول بی پٹنگ ان دا نیشنل گریڈ. 330 again will be putting in the national grid in December انشاءاللہ. سر یہاں کے لوگ سر تھر کے لوگ بہت غریب لوگ ہیں سر, بہت زیادہ غربت ہے ادھر, بہت زیادہ ضرورت ڈیولپمنٹ کی جو ہم کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اس میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی سر. ہم سر یہ چاہتے ہیں اور لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہدایت دیں NTDC کو, PPIB کو. شاہجہان صاحب ان کے ادھر ہوں گے, سیکٹری پاور بیٹھے ہوئے, ان کو یہاں تھر کے لوگوں کو جو ٹائم کنزیومرز ہیں جن کے 300 یونٹ تک, ان کو فری بجلی ان سے فراہم کروائیں سر آپ. یہ مطلب ایک بہت بڑا قدم ہوگا اور یہاں کے لوگوں کے لیے سر ایک خوشخبری بھی ہوگی. آپ ادھر آئے ہیں تو تھر کے لوگوں کے لیے آپ یہ ضرور کر کے جائیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی ہے, غربت بھی ہے, اور یہ سر ان کو احساس دلائے گا کہ جس کوئلے سے اتنی بجلی بن رہی ہے اور آئندہ بنے گی, ان میں ان کا حصہ بھی ہے سر. یہ مطلب میری آپ سے گزارش ہوگی, اس کو ذرا دیکھ لیں. اور سر ونس اگین تھینک یو ایوری بڈی ہو ہیز کم ہیئر. آپ لوگ ادھر آئے اتنے دور سے اور آپ سر تکلیف کی اتنا ٹائم نکال کے آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سر انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلاتے رہیں گے سر, آپ آتے رہیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سے جلدی دسمبر میں ملاقات ہوگی سر نیکسٹ میں. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب for your insightful thoughts. Now I welcome on stage Mr. Habibullah Khan, Chairman Habco, and whose resilience, hard work and determination has been the driving force behind Thar Energy Limited's journey to achieving commercial operations. Honorable Prime Minister, Foreign Minister, Chief Minister of Sindh, Federal and Provincial Ministers, members of National and Provincial Assemblies, Chinese officials, the Ambassador, and our partners, the TEL and Thanova teams. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to welcome all of you on this auspicious occasion of the commercial operations of Thar Energy Power Plant. As an industrialist and investor, I take great pride to be the largest contributor to the energy, power and utility sector of the country. Alhamdulillah, Habco continues to be Pakistan's largest IPP, and today we have achieved spectacular growth from 1600 megawatts in 2018 to 3,700 megawatts. We have made investments of approximately $5 billion in 4 CPAC projects in the country. I assure you, it has not been easy. We have faced a myriad of challenges along the way, but in spite of these challenges, we have continued to grow and invest in the economic growth of Pakistan. We as a country are blessed
to have immense coal reserves of around 175 billion tons in Thar, which have the potential to generate more than 100,000 megawatts for several decades and contribute to long-term energy security, affordability, and self-sufficiency. We must appreciate those who work tirelessly to realize the Thar dream that has enabled the country to produce the cheapest power and save billions in foreign exchange, a major milestone. I would like to recognize and celebrate the contribution of thousands of Habco employees and our project teams that dedicated several years of their lives towards the execution of this critical $500 million project. The successful commissioning of this project is a testament not only to their exceptional focus, drive, and innovation, but also to their dedication to achieving energy security for Pakistan. Habco's investments are not limited to monetary contributions. We continuously strive to develop our human capital, and our prime example of this is Habco's leading the industry in localizing O&M services of our complete power portfolio. We have also recently taken over the O&M activities under a joint venture of the 1320 megawatt China Power Hub imported coal power plant. While this has created a unique business opportunity for our company, we are helping train thousands of new engineers and saving tens of millions of dollars in foreign exchange by giving opportunities to local talent. Habco's strong CSR program continues to contribute towards the social and economic uplift of communities in Thar. We are empowering local Tharis through training and creating job opportunities for local population. As stakeholders in SEMC, we have contributed towards the development of model villages providing housing, access to safe drinking water, education, health facilities, and other basic amenities to the local population. We strongly believe that these contributions will bring about significant improvements to their quality of life and unlock Tharparkar region's development potential. Honorable Prime Minister, although substantial reforms have been initiated, we have a long way to go to fulfill the country's need for affordable and indigenous power. The foremost challenge is the circular debt, which has created liquidity crisis not just for the energy sector, but for the country. This not only limits the ability of existing power developers like us to invest in expansion projects, but also discourages foreign capital from contributing to the sector due to the uncertainty in cash flows. According to government's own estimates, circular debt may rise to around 3 trillion rupees if it grows unabated. We remain confident that the government can address this crucial impending issue by सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। सदका जारिया वेलफेयर की जानिब से सिंध और The government stakeholders must collectively work towards a charter of economy that encompass continuity of policies and reforms that improve people's livelihoods, eliminating the overlapping jurisdiction with a clear mandate and requisite capacity to support these important national interest projects rather than undermining them. I would also like to acknowledge the facilitations accorded to us by the Power Ministry, the Energy Department, NEPRA, PPIB, CPPAG, NTDC, and others. On behalf of Thar Energy and Hub Power, I would like to thank you once again for gracing us with your presence and reinforcing your strong resolve in achieving a better future for Pakistan. I would also like to thank our partners, FFC, CMEC, and SECMC for their support in successful completion of this project. To all our friends and well-wishers, thank you. Pakistan Zindabad.
Thank you, Habibullah Sahab, for your valuable speech. Pak-China friendship and the CPEC project has been extremely instrumental in developing the infrastructure and bringing investment into our country. It is therefore my privilege to welcome His Excellency, Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, to address the audience on this occasion. His Excellency Mr. Prime Minister Shehbaz Sharif, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto, Minister for Foreign Affairs, His Excellency Mr. Hassan Iqbal, Minister for Planning, His Excellency Mr. Khurram Khan, Minister for Power, His Excellency Mr. Saeed Murad Ali Shah, Chief Minister of Sindh, Senator Mr. Malang Ghafoor Haji, leaders from companies, Mr. Li Bijian, Chinese Consular General in Karachi, Excellencies, colleagues from Chinese companies, ladies and gentlemen, dear friends, good morning, Assalamu alaikum. It is my pleasure to attend the ceremony today. First of all, on behalf of the Chinese government, I would like to extend my congratulations to the successful completion of these two projects, which are new achievements of the CPEC cooperation, especially the CPEC cooperation in Sindh. I would also like to extend my appreciation and regards to the colleagues from the Chinese and Pakistani government, both at central and local level, for their strong support to the project. In particular, I would like to thank Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif for your consistent devotion and firm support to China-Pakistan cooperation, including the CPEC. We have the same belief that only work can bring us closer together for a shared future. It is my first time to visit Thar. I'm very happy to see the desert has turned out to be the treasure of Pakistan with the contribution of the CPEC projects. The Thar Block 2nd and Block 1st projects contributes to save the foreign exchanges by using local coal, generate power, revenues, jobs, and trained talents for the country. Therefore, I would like to congratulate China Machinery Engineering Corporation, Habkco, and Anglo Groups in completion of the projects. My appreciation also goes to Pakistani Army for the diligent work in providing unremitting protection to the projects. CPEC is a win-win cooperation. It has achieved fruitful results, bringing in $25.4 billion in investment, adding 6,000 megawatts of electricity, 886 kilometers of core national transmission network, and 510 kilometers of highway to Pakistan. It has contributed to lay a good foundation for Pakistan's industrialization, modernization, and connectivities to the region and the world. In the second stage, the CPEC cooperation will focus more on China's industry relocation to Pakistan, technology transfer, green and digital development, and modern agriculture cooperation, increasing Pakistan's export capacity and reducing its reliance on import. A good project means a better life. According to the statistics the CPEC has created,
85,000 jobs for Pakistan. I learned happily that Thar Block Second Project has brought positive changes to the life of local people in employment, education, and medical services. We have learned so many successful stories today. I'm also told that 50 female truck drivers were trained and employed. It's a very good story. During the time of flood, the Chinese companies in Thar also gave a helping hand to the nearby villages. There are good stories of CPEC in enhancing Pakistan's green and sustainable development capacity and bring us closer. The Chinese government will continue to encourage Chinese companies to fulfill their corporate social responsibility together with Pakistani partners in this regard. Now, the world is struggling to recover from COVID-19 pandemic when loomed in high inflation and energy shortage. The only way forward is to work together to get over the difficulties. Last month, President Xi Jinping met with Honorable Prime Minister Shehbaz. The two leaders reaffirmed our unshakable friendship and our commitment to firmly support each other, foster stronger synergy between the development strategies of our two countries, ensure smooth construction and operation of major projects. Meanwhile, the Chinese government and the people will also do their best to help Pakistan in flood relief and reconstruction. China has committed over $90 million of assistance to Pakistan, the largest amount of assistance among all countries. Tomorrow, the Chinese experts team on disaster management will arrive to help. As island brother, China will be more happy than any country in the world to see a strong and prosperous Pakistan. We are confident of our cooperation ahead. Once again, my congratulations on the success of the two projects. Jinbad Dosti, Jindabad. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind and valuable words. It gives me immense pleasure to invite on stage Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah, to share some words. Shah Sahab has been one of the earliest believers of potential of Thar coal, and without his personal efforts and commitment, this achievement would just not have been possible. Thank you, sir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Prime Minister Mia Shehbaz Sharif Sahab, Foreign Minister, Chairman Pakistan People's Party Bilawal Bhutto Zardari Sahab, former Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi Sahab, Federal Ministers, Ambassador of China to Pakistan, Mr. Nong Rong. I saw the Consul General also here somewhere, Consul General of China, provincial ministers, members of the National Assembly, members of the Provincial Assembly, Chairman Habkoo Habibullah Khan Sahab, CEO Habkoo Kamran Kamal Sahab, CEO SCMC, Mr. Amir Iqbal, Mr. Salimullah, ladies and gentlemen, and most of all, our Chinese friends here, and most of all, the local residents of Thar and Block 2. Assalamu alaikum. Prime Minister साहब, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के, आपको यहाँ इनवाइट किया था और आपने मेहरबानी की, और ये वो जर्नी है
جو 1991 سے آپ نے پریزنٹیشن بھی لی تھی، پہلے 1991 سے شروع ہوئی تھی، جہاں جب تھر یہاں کوئلے کے ریزروز دریافت ہوئے تھے، اور اس کے ایک دم بعد پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، اور وہ جو نعرہ تھا انہوں نے لگایا تھا پہلے کہ تھر بدلے گا پاکستان. اسی سلسلے میں 96 میں یہاں تھر آ کے انہوں نے مائننگ کا آغاز کیا تھا. یہاں سے کیٹی بندر گئی تھی. کیٹی بندر میں انہوں نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا تھا. 2 پاور پلانٹس لگانے تھے، 5280 میگا واٹ کا ایک، 10,560 میگا واٹ کے پاور پلانٹس ایم او یو سائن ہوا تھا گارڈن وو کے ساتھ، اور دس واز بیسڈ آن تھر کول. اور ان کی ویژن اس وقت یہ تھا کہ یہ ہم پاور پلانٹس کیٹی بندر میں لگائیں گے، ریل لنک بنائیں گے کیٹی بندر تک، اس لیے کہ یہاں پہ تھر پہ اتنا کوئلہ ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی ایکسپورٹ کریں گے. پانی کے قریب ہونے چاہیے تھے، پانی کا ایشو تھا، اس لیے کیٹی بندر کا سوچا. انفارچونیٹلی آپ سوچیں اگر 96 جنوری 96 میں یہ ہوا تھا، اگر اس وقت ان پاور پلانٹس پہ کام شروع ہو جاتا، مائننگ شروع ہو جاتی، سن 2000 سے پہلے ہم 10,500 میگا واٹ پاور کول سے بناتے، آج پاکستان ایک بدلا ہوا ملک ہوتا. انفارچونیٹلی اس وقت ہم نے وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ٹرین چھوٹ گئی ہم سے، ٹرین بنی بھی نہیں. اس کے بعد 2002 کی گورنمنٹ کے دوران ایک چائنیز کمپنی آئی، سندھ کول اتھارٹی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور 2004 میں دس کمپنی شینوا، انہوں نے if I remember correctly 6.75 سینٹس کا ٹیرف دیا. اس وقت جو ہمارے ریگولیٹرز تھے انہوں نے کہا نہیں 6.4 سینٹ سے اوپر نہیں دیں گے ہم آپ کو. تو 0.35 آف اے سینٹ کی وجہ سے وہ شینوا 2004 میں چلی گئی. اور یہ تھا کہ جی تھر کے اوپر ایک بار پہلے گارڈن وو چلا گیا، دوسری بار شینوا چلی گئی. 2008 میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو دس از ویئر وی ور اسٹینڈنگ. تھر کا جو پرومس تھا وہ سمجھ رہے تھے لوگ کہ ختم ہو گیا. تھر کو برا بھلا اتنا کہا گیا، تھر کے کوئلے کو، کہ جی اس کی یہ تو آگ لگ جائے گی، باہر نکلے گا تو جل جائے گا، اس کی کلیریفک ویلیو نہیں ہے، یہ پاور جنریشن کے لیے نہیں ہو سکتا. اور 2008 میں میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ جب 96 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں، صدر آصف علی زرداری ان کے ساتھ تھے، اور میرے والد اس وقت چیف منسٹر تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور پھر 2008 میں جب صدر زرداری نے، ابھی وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا کہ جی تھر میں گیا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ ویژن ہے اور ہم نے تھر بنانا ہے. قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، ہم نے ادھر ہی تھر کول اینڈ انرجی بورڈ بنایا، اور میں اس تھر کول انرجی بورڈ کا ممبر اس دن سے آج تک ہوں. اب چیئرمن ہوں بورڈ کا. واحد ادارہ ہے میرا خیال ہے پاکستان میں جو کہ آئی ڈونٹ نو کانسٹیٹیوشنلی صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ہو رہا ہے کہ اس کی چیئر کرتا ہے پروونشل چیف منسٹر، اور پھر پاور منسٹر اس کا وائس چیئرمن ہے. اور بڑی اچھی طریقے سے اس نے کام کیا ہے تھرو آؤٹ، ایکسیپٹ پچھلے 4-5 سال تو ہمیں پرابلمس کافی ہوئے تھے، میٹنگز ہی نہیں ہوئی، اس کی کو آتا ہی نہیں تھا، اس کے بھی میں ذکر کروں گا. اور اس گھر سے ہم نے شروع کیا. جب جرنی شروع کی دوبارہ، ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. The Chinese at that time were burned so badly twice that they did not want to come to Thar. ہمیں جب کوئی راستہ اور نہیں ملا تو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ ایکوٹی ڈالے گی، 40% ایکوٹی ہم نے اس وقت کہا ڈالیں گے، 60% اینگرو کارپوریشن ہمارے ساتھ آئی، اور 2009 میں ہم نے یہ کمپنی بنائی. آفٹر دی فارنرز ہیڈ جسٹ ریفیوزڈ. میں نے آپ کو بھی بتایا بھی تھا کہ شینوا وین وی اپروچ دیم ان 2010 کہ جی ہمارے جو آپ نے اسٹڈیز کی ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں.
تو انہوں نے ہمیں بالکل صاف منع کر دیا کہ جی ہم تھر کی طرف آئیں گے ہی نہیں, ہم آپ سے کوئی کوآپریشن نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ نے ہماری ساری, اور ہم نے اپنے وہ پیسے جو زیان کیے ہیں ہم واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم بائی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی اسٹڈیز. یہاں سے تھر کا سفر دوبارہ شروع ہوا جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کیا تھا شروع. صدر آصف علی زرداری نے اس کو آگے بڑھایا, اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شاہد خاقان بیٹھے ہیں یہاں, فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, اور اس کے بعد اب آپ آئے ہیں ایز پرائم منسٹر. بیچ میں پھر ایک پرائم منسٹر تھے, انہوں نے تھر آنا مناسب نہیں سمجھا, اسی وجہ سے. اور میں آپ کو آپ کا آنا انشاءاللہ تعالی یہاں بہت سود مند ہوگا, اس لیے کہ تھر میں پاکستان کا فیوچر ہے اور سندھ کے اندر پاکستان کے فیوچر, اور میں اس پہ بھی تھوڑی سی کوشش کروں گا جلدی سے آپ کو کچھ بتاؤں. پرائم منسٹر صاحب اس کے بعد 2014 میں 2013 کی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو لوگ سمجھے کہ شاید یہ تھر دوبارہ بند ہو جائے گا. 2014 میں واقعی اینگرو کارپوریشن, ادھر بیٹھے اینگرو والے لوگ, ان کو پتہ بھی ہوگا, ان کا بھی انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, پتہ نہیں سپورٹ کرے گی اس پروجیکٹ کو کہ نہیں کرے گی. اور اس وقت پھر میں نے صدر آصف علی زرداری سے کہا, اور یہ ہوتا ہے جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں جو ملک کی انٹرسٹ کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں, اور ہم چاہ رہے تھے, حکومت سندھ قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو جوائنٹلی ادھر لائیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے اوبیسلی میں نے پہلے ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں. اسحاق صاحب کا میں شکر گزار ہوں, میں نے ان کو اپروچ کیا تھا, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا اس وقت, وہ مانے. اور 2014 میں دو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ایک دوسرے کے پولیٹیکلی سخت خلاف تھی, لیکن نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے دونوں لیڈرز اسی جگہ پہ آئے, تقریباً اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, اس سے تھوڑا دور جہاں مائن آپ نے دیکھی تھی جہاں آپ گئے تھے, وہاں پہنچے اور ان دونوں نے اکٹھے مل کے افتتاح کیا. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پروجیکٹ کے لیے, اس لیے کہ اس سے سارے انویسٹرز کو پتہ چلا. اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیز ہی تھیں جو میجر تھی کہ جی دونوں پولیٹیکل پارٹیز, میجر پولیٹیکل پارٹیز کمیٹڈ ہیں فار تھر. اور وی نیور لک بیک. ایشوز آئے تھے ہمیں, ساورن گارنٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہوا کہ جی ساورن گارنٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دے دی. فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت تھوڑی سی ضد کی کہ جی ہم دیں گے وین دی پروونشل گورنمنٹ بیک اسٹاپ اٹ. ہم نے کہا ہم بیک اسٹاپ کریں گے. آگے انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمیں پہلے لکھ کے دیں کہ if there is a call on the sovereign guarantee, the federal government is allowed to deduct at source from the NFC funds that go to the provinces. ہم نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ this is unconstitutional. The share is protected under the constitution. It has to go to the province. But the federal government insisted, and that is where Prime Minister Sahab, I need your indulgence, کہ bureaucracy کبھی کبھی with all due respect, بہت لوگوں نے کام بھی کیا, میں ان کا ذکر بھی کروں گا, وہ رک جاتی ہے. بٹ لا آف دا لینڈ از فائنل. پروونسز کے شیئرز کو آپ اس طریقے سے نہیں کاٹ سکتے ایٹ سورس, بٹ ہم نے وہ بھی مانا. بٹ سر وہ پروجیکٹ SCCMC کا جس میں 750 ملین کی ساورن گارنٹی ہے, 620-30 ملین کا لون, ڈالرز کا لون ہے, ایگزیکٹ مجھے نمبر نہیں یاد. وی بین پیئنگ, دا کمپنی ہیز بین پیئنگ آن ٹائم, and we can't even think of this guarantee being called. Have faith in the resources of this country. اور اگر ہمیں فیتھ نہیں ہوگا تو ہم باہر کے انویسٹرز کو کیسے فیتھ دلائیں گے کہ جی ادھر واقعی یہ کالا سونا ہمارے یہاں موجود ہے. وہ مرحلہ بھی طے ہوا. 2016 میں ہم نے فائنینشیل کلوز کیا. جولائی 2018 میں انٹرم الیکشنز ہو رہے تھے, انٹرم گورنمنٹ تھی, اور کول کی سیم تک پہنچے. وہ ہماری بہت خوشی کا دن تھا. اور اس کے ایک دم بعد جیسی گورنمنٹ آئی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مہربانی کی تھی, اینڈ وی وینٹ ڈاؤن ٹو دی کول پٹ جہاں کول نکل رہا تھا. اور میں بتاؤں وہ ہمارے لیے بڑا ایک
ہسٹوریکل ڈے تھا. اور اس کے بعد اپریل 10 2019 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 660 میگا واٹ پلانٹ اینگرو کارپوریشن کا جو تھا اس کا افتتاح کیا, اور وہ بھی سگنیفیکنٹ تھا اس لیے کہ اپریل 10 وہ دن ہے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں پاکستان واپس آئی تھی, اور اپریل 10 2019 تھر سے پہلی بار بجلی نیشنل گرڈ میں گئی. اور وہ بجلی یہ بھی بتا دوں کہ سیدھی فیصل آباد گئی یہاں سے اور پنجاب کو پاکستان کو روشن کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب, اس کے بعد یہ آج دوسرا پلانٹ ہے. کچھ مہینے پہلے میں ادھر آیا تھا جب سنکرونائزیشن ہوئی تھی, اور پھر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, ہم سب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی انوگریشن پہ آئیں. تھوڑی لیٹ اس لیے ہوئی بیکاز آف فلڈس. ہم جو فلڈ سے گزرے ہیں آپ نے تو فرسٹ ہینڈ ہر جگہ پہ دیکھا ہے. یو وزٹڈ آلموسٹ ایوری پلیس ان دا پروونس. اور یہ موقع یہ بھی کہوں گا کہ جی ان فلڈس کے لیے and I'm really grateful to the government and the people of China for helping us during these floods, but as we say, we need much more. We need a lot of support from the federal government. We need to take care of our people here in the province, اور ہم نے یہ کرنا ہے. سر آج یہ 330 میگا واٹ کا تھر انرجی لمیٹڈ کا جس کے اسپانسرز حبکو ہے ان کے پلانٹ کا آپ افتتاح کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی آپ کو پھر تکلیف دیں گے. تھل نووا کا 330 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے. ڈسمبر از واٹ آئی ہیئر. انشاءاللہ ڈسمبر میں اس کی انوگریشن کے لیے بلائیں گے, اور اگلے سال فرسٹ کوارٹر بلاک 1 جو دوسرا بلاک ہے ہمارا, اس میں شنگھائی الیکٹرک کا 1320 میگا واٹس کا پاور پلانٹ. سو سر بائی فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر 2640 میگا واٹس would be added in the national grid from our indigenous source of Thar coal. Story does not stop here. ایک تو ہم نے ادھر اور بہت سارے پاور پلانٹ سے آپ نے بتایا تھا 175 بلین ٹن, 6 largest coal reserves in the world, the equivalent of energy of oil of Saudi Arabia and Iran. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ. ہم نے اس کو اور ایکسپلوئٹ کرنا ہے. ہم نے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی, جولائی, ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ بٹ جولائی منتھ یاد ہے, جولائی آف 2013 CCI کی میٹنگ میں حکومت سندھ نے کہا کہ جی جو بھی پاور پلانٹس بنائیں آپ پاکستان میں ان کو تھر کی اسپیسیفکیشن پہ بنائیں. اس وقت جام شوروں کی چل رہی تھی اپڈیٹیشن. انفارچونیٹلی کہا گیا کہ نہیں جی ہم بہت ایڈوانس اسٹیج میں ایشین ڈیولپمنٹ, اف آئی ریمبر کریکٹلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا شاید لون تھا, اور وہ ساری ڈیزائنز ہو گئی ہیں, وی کین ناٹ چینج ناؤ. اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی طریقہ کریں کہ ان کو بلینڈ بھی کریں. پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا بھی تھا کہ وی نیڈ ٹو میک ون ٹائم انویسٹمنٹ, چینج دا بوائلر سو دیٹ دے کین ٹیک آور انڈیجنس کول اینڈ سیو دی فارن ایکسچینج دیٹ وی آر اسپینڈنگ آن امپورٹڈ کول وچ ہیز بیکم ٹو ایکسپینسو فار اس. اور یہ کول اگر ہم اس میں اکانومیز آف اسکیل لائیں گے تو یہ چیپسٹ سورس آف پاور آپ کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وی نو کول, ایک تو آپ جب گئے تھے چیئرمین حبکو نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ جی آپ کو کوئی انوائرمنٹ میں کوئی فرق نظر آئے ادھر. وی آر کمپلائنٹ, سارے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان سب کو کمپلائی کرتے ہیں. ان ٹاپ آف اٹ ہم نے اپنے اوپر اور سخت اسٹینڈرڈز جو کہ لینڈرز بھی نہیں مانتے وہ بھی ہم نے اپنے اوپر امپوز کیے ہوئے ہیں انوائرمنٹ کے, تاکہ ہم جو ہے انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ جو ہے نہ صرف کول میں رچ ہے, سندھ از دی انرجی باسکٹ آف پاکستان. ہم 70% گیس پاکستان کا پروڈیوس کرتے ہیں اس وقت. ہمارا ونڈ رینیوبلس کا, ونڈ اور سولر کا پوٹینشیل, ونڈ کوریڈور ہمارا 50,000 میگا واٹ دے سکتا ہے. ہم ایک پیکج کی صورت میں اس کو لانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اگر کوئی اعتراض ہے, ہم جیسے آپ نے بتایا پریزیڈنٹ زرداری نے ادھر آ کے حکم دیا تھا کہ جی 1 ملین ٹریز مجھے چاہیے ادھر. فار ایچ ایکڑ یو نیڈ ٹو پلانٹ اے ٹری ادھر جو آپ استعمال کریں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو سندھ کے پاس
پاکستان کی انرجی کرائسس کا حل ہے. آل وی نیڈ از سپورٹ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کریں. کوئلہ ہے, ہماری گیس, شیل ٹائٹ گیس جو ہمارے پاس ہے, اس کے لیے بہتر انسینٹیو لوگوں کو. ہماری رینیوبلس, ونڈ 50,000 میگا واٹ کا کوریڈور ہے. سولر کے پوٹینشیل سندھ, بلوچستان, سدرن پنجاب, ان سب جگہ پہ ہے. سولر از بیکم ویری چیپ. وہ پوٹینشیل ہمارے پاس ہے تاکہ ہم میچ کریں, تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم ماحول کو اور خراب کر رہے ہیں. تھر کی سکسیس جو ہے وہ تھر کے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ زمین تھر کے لوگوں کی تھی, انہوں نے ہمارے حوالے کی, اور اس وجہ سے یہ کوئلہ نکل سکا یہاں. اور ہم نے اب الامکان کوشش کی ہے کہ ان کا پورا خیال رکھا جائے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کے پاس وقت کی بھی کمی تھی اور تھوڑا سا ادھر 9 کلومیٹر دور تھا. جو 2 ولیجز ہم نے بلاک 2 کے اندر ڈسٹرب کی, ان سب کو گھر بنا کے دیا ہے, اور ایک ماڈرن, ایک اچھا ٹاؤن شپ ولیجز جو بنائی ہیں. 172 گھر کی ایک ولیج ہے جس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. مسلمانوں کے لیے مساجد ہیں, ہندوؤں کے لیے مندر ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, سکولز. ٹی سی ایف کے ساتھ مل کے ہم بچوں کو ادھر پڑھا رہے ہیں تھر کے. آپ نے آج دیکھا تھا جب پلانٹ پہ آپ گئے کنٹرول روم میں, تو 2 لڑکے آپ کو لوکل تھری ملے جو ادھر کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے پہلی خاتون تھری انجینئر ACCMC میں کام کر رہی ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے ان لوگ, آپ نے وہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز خواتین دیکھی جو ٹرکس چلا رہی ہیں, اور یہ ٹرک میں نے آپ سے ادھر ہی کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی, مجھ سے بھی نہیں چلی تھی ایک بار. اور یہ ٹرین کر کے یہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز ہیں, RO پلانٹ چلا رہے ہیں. ہم نے اسکولز کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ جو حکومت سندھ کی انویسٹمنٹ ہے تقریباً $750 ملین, اپارٹ فرام دی ایکوٹی دیٹ وی پٹ ان, دی انفراسٹرکچر دیٹ وی بلٹ. پہلی بار تھر میں آیا تھا 2004 یا 4 میں میرا خیال ہے, اور مجھے کوئی 8 گھنٹے لگے تھے مٹی تک پہنچنے میں. اور اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, مہیش بیٹھے ہوئے ادھر, میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس ایک ڈرائیور ہے جو 3 گھنٹے میں پہنچاتا ہے. ایسے روڈ بنا دی ہم نے. اور اگر آپ نے روڈ پہ نہیں آنا تو حکومت سندھ نے ایئرپورٹ بنایا ہے. واحد حکومت ہے پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ جس نے ایئرپورٹ بنایا اسلام کوٹ میں. اٹ از اونلی فار انویسٹرز, تاکہ وہ ادھر ایکسیس ان کو مل سکے. وی میڈ انویسٹمنٹس. اسپتال اپ گریڈ کیے. ہمارا جو مٹی کا اسپتال, سنتے بہت ہیں اس کے بارے میں, بٹ ایون دوسرے ڈسٹرکٹ سے لوگ مٹی کے اسپتال میں علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس NICVD کا وہاں پہ اسپتال ہے ان مٹھی. پینے کے پانی کے لیے RO پلانٹ ہم نے بہت زیادہ, کوئی 600-700 RO پلانٹ لگائے ہیں تھر پارکر کے اندر. یہ سب انویسٹمنٹ کیے تاکہ لوگ اس کو اون کریں. اس پروجیکٹ کی ایکوٹی ہمارے پاس 55% ہے, 54% ایکچولی 54. اور ہم نے کہا کہ جی ہم بیکاز آف دی ساورن گارنٹی وی آر اوبلائزڈ ٹل دی گارنٹی از فلفلڈ, لون واپس ہو جاتا ہے, کہ ہم 51% ایکوٹی رکھیں. ہم نے کہا 3% ہم لوکلز کو ایکوٹی دیں گے فری آف کاسٹ. اچھا, اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ان کو ایکوٹی سمجھ نہیں آئے گی, ان کو پیسے چاہیے. ہم نے کہا یہ 3% کا ہم نے حساب لگائے جو لوکلز تھے. ہم نے کہا ₹1,00,000 پر فیملی سال کا ایز پروفٹ فرام دس مائن ان کو ملے گا, اور ہم انہیں دے رہے ہیں. ہم نے اسلام کوٹ کے لیے, چیئرمین صاحب آئے تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام کوٹ کو جو 200 یونٹس تک کے کنزیومر ہیں ان کی بجلی حکومت سندھ پے کرتی ہے, سیدھی ہیسکو کو ہم پے کرتے ہیں, ان کو بل نہیں آتا. تو ہم نے خیال رکھا, اور جیسے منسٹر انرجی نے کہا تھا, ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے. آپ نے ابھی اعلان کیا ہے جو ڈمپر ٹرک ڈرائیورز تھیں خواتین اور RO پلانٹس, پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی ان کے لیے ₹5 کروڑ کا اعلان کیا ہے کہ ان کی فلاح کے لیے خرچ کریں. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب وہ ہم آپ سے جلدی لیں گے. ہم نے تھر کے سیلائن پانی سے بایو سیلائن ایگریکلچر کیا ہے, کاٹن پروڈیوس کی ہے یہاں, اور میں نے خود دیکھی ہے. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اٹس ایکسپیریمنٹل بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو اے لارجر اسکیل.
تھر صحرا, آپ نے تھر کے آج آپ نے دیکھا سنا ہوگا, صحرا میں فشنگ, مچھلیاں ہیں, گورانو ادھر سے جو پانی نکالا وہ ہم نے ایک ریزروائر میں ڈالا, وہاں پہ فش سیڈز ڈالے, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی وہ تصویر نہیں دکھائی تھی کہ مچھلی کا سائز آپ دیکھیں گے جو ادھر اس ریزروائر میں ہے وہ دیکھنے قابل ہے. تو تھنگز ہیو چینج, تھر بھی بدل گیا اور تھر نے پاکستان کو بھی بدلا ہے. پرائم منسٹر صاحب, میں کافی زیادہ ٹائم لے لیا ہے میں, لیکن بیفور آئی اینڈ, جن لوگوں نے, آئی مائٹ فرگیٹ اے فیو پیپل, میں معذرت چاہوں گا ان سے, جن لوگوں نے, میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا, صدر آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, جس پیشن کے ساتھ, اور آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ اس زمانے میں کانٹر پارٹ تھے پنجاب میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پیشن کے ساتھ وہ تھر کے لیے ہمیشہ بات کرتے تھے. ان کی کنٹریبیوشن کو ہم نہیں بھلا سکتے. ادھر ہمارے لوکل سارے ممبرز, مہیش ملانی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, یہ رہے ہیں, ہمارے ارباب صاحب ہیں, میں اور دیکھ رہا ہوں ادھر دو فقیر صاحب ہیں جو ادھر لوکل ایم پی ہیں ہمارے, یہ سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن, اور جس طریقے سے, اس لیے کہ جب بھی اتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مسکرینٹس اور مسچیفس ایلیمنٹس آتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے, لیکن ان سب نے ان کو سنبھالا. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا شروع میں ہمارے ساتھ اینگرو کارپوریشن تھی, میں اینگرو کارپوریشن کے چیئرمین حسین داؤد صاحب کا بھی اکنالج کروں گا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے, ڈیفیکلٹ ٹائمز جب بہت تھے, اور جیسے ہم نے کہا اس طریقے سے آگے چلتے رہے. سیکنڈ سی او آف SCCMC, دو وہ بعد میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے, لیکن آئی شوڈ ٹیک ہز نیم, شمس شیخ تھا, اس نے بڑی محنت کی تھی ادھر, اور آئی ڈو وانٹ ٹو اکنالج ہم کہ اس نے جو کام کیا تھا ادھر ہماری بیوروکریسی میں. پریزیڈنٹ چیف سیکرٹری ہیں, ہی واز آلویز بین اے ممبر آف دی SCCMC بورڈ ایز فائنانس سیکرٹری. سہیل راجپوت صاحب, آغا واصف میں نے دیکھے ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آغا واصف تھے, وسیم اس وقت چیئرمین PND تھے. ہم نے SCCMC کا چیئرمین بنایا تھا خورشید جمالی کو, بعد میں بہت سارے ایشوز ان کے ساتھ ہو گئے, ان کے بھی میں اکنالج کرنا چاہوں گا جو کام انہوں نے, کہ یہ کام آسان نہیں تھا ان اے گورنمنٹ سیکٹر. ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس واز آلموسٹ امپاسبل, لیکن لوگ محنت کرتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں, اور پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے تو وی گیٹ تھر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہا کہ آج یہ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, دسمبر پھر مارچ تک دوبارہ, اینڈ اٹ ول بی ایٹ لیسٹ 1 visit or 2 visits every year to inaugurate something here, inaugurate something for the people of Pakistan. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ ادھر آئے, اور جیسے میں نے کہا کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے جو کام کیا ان کو آج آپ نے ایز پرائم منسٹر آگے بڑھایا اور ادھر تھر آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وی اسٹارٹ فریش اگین. اور ہم آپ کو ادھر, اور I consider this as the 8th wonder of the modern world. تھر میں بتا رہا ہوں, جب پہلی بار ادھر آئے تھے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ سب ہو سکتا ہے. It was the middle of nowhere, بہت سارے impediments تھے, لیکن وہ سب کراس کیے ہیں, and we've been able to make this successful. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور خاص طور پہ تھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آج بنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you so much, Shah Sahab, for such an inspirational speech. It is with immense pleasure that I now humbly invite our Foreign Minister, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, whose vision for the development of Thar's resources and improvement of indigenous communities has been absolutely vital. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اتنا مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالا ہے ہمیں یہاں تھر کول کا ایک نیا مرحلہ کا انوگریٹ کرنے کے لیے. باقیوں نے کافی تفصیل سے بات کیا ہے تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مگر جلدی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ ری ایٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ کیسے تھر نے بدلا ہے پاکستان، اور آگے جا کے کیسے ہم تھر کا ایگزامپل کے ساتھ آگے کام کرتے ہوئے مزید بدل سکتا ہے پاکستان، اور پورا پاکستان میں اپنے عوام کو اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ کو دکھایا گیا تھا، جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان تو ٹی وی پہ آپ کھولتے تھے تو آپ کو تھر کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ تھر میں اتنا غربت ہے، اتنا میل نرشمنٹ ہے کہ ہمارا جو انفنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے اور نیو نیٹل اور جو ہمارا مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان میں کے مقابلے میں کافی آگے ہیں. جب سے تھر کول کا یہ منصوبہ شروع ہوا، جب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ کے تحت ہم نے اپنا مائننگ کمپنی شروع کر کے مائننگ کا سلسلہ شروع کیا، یہاں کے عوام کو، یہاں کے عورتوں کو روزگار پہنچایا، اتنا انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کا بھی سپینڈنگ ہوا اور پورا تھر کول کو کھڑا کر دیا. ساتھ اینگرو کے ساتھ مل کے پہلا پاور پلانٹ، اور آج حبکو کے ساتھ جو دوسرا پاور پلانٹ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک جو تیسرا پاور پلانٹ شروع ہو رہا ہے. تو آج تک وزیر اعظم صاحب، جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے پورے پاکستان میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ میں اور مٹرنل موٹیلٹی ریٹ میں، وہ تھر پارکر کے سے آیا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جب حکومت، پرائیویٹ سیکٹر سب مل کے کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو ادھر بستے ہیں. اور جو میں ابھی کا پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا کہ پورا تھر پارکر میں تو ہمارا مٹرنل موٹیلٹی ریٹ اینڈ نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ تو کم ہوا ہے، مگر اس علاقہ کا جہاں تھر کول بلاک 2 کا حصہ ہے، جو آج ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، وہاں کا کول مائننگ، اور آپ کا ایک اور پاور پلانٹ کھڑا ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا پاور پلانٹ کھڑا ہوگا. اس تھر کول بلاک 2 کا علاقہ سے ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے، مطلب نہ ایک بچہ بھی میل نیوٹریشن کی وجہ سے نہیں فوت ہوا ہے، اور ایک عورت بھی میٹرنل پریگننسی کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے. تو یہی ثبوت ہے کہ وی ہیو، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے واقعی بدل چکا ہے پاکستان. کوئی بھی آپ کسی سے پوچھے، کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم تھر پارکر کے ریگستان سے یہ کالا کولا مائن کر رہے ہوتے، ہم تھر پارکر کی ریگستان سے فیصل آباد کی انڈسٹریز کو بجلی پہنچا رہے ہوتے. کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم تھر پارکر کے ریگستان میں اپنا یہ کڑوا پانی سے ہم فصل بھی اگا سکتے ہیں، وہاں مچھلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور کوئی یہ تو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے تھر پارکر کے عورتیں لوری ٹرک سے لے کے انجینئرنگ تک روزگار کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ انقلاب اس لیے ہو سکا کہ صوبائی حکومت نے اپنا ذمہ داری پورا کیا، مگر وفاقی حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا. اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، اگر سیبوٹاج کر رہے ہوتے، جیسے ہم نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا ہے 1 سال کی، تو بہت مشکل ہوتا ہمیں یہاں پہنچنے تک. اور خاص طور پہ جو پاکستان چین کی دوستی کے نتیجے میں
جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ایک پاور پلانٹ کھولا، آج بھی پاور پلانٹ کھل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی دسمبر میں ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے تاکہ آپ آ کے ایک اور پاور پلانٹ کا انوگریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پاک چین دوستی کے نتیجے میں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نتیجے میں ہم نے یہ سلسلہ آگے لے کے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امکان یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کی معیشت کو یہ فائدہ ہو، پورے پاکستان کے تب فائدہ ہوگا جب آپ کی مدد کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہم باقی پاکستان میں جو کول پہ چلنے والے منصوبے ہیں ان کو بھی تھر کول پہ جب ہم چلائیں گے، اور اسی سوچ کو، اسی ماڈل کو اگر آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کے محنت کے ساتھ، آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ اگر ہم اسی ماڈل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سامنے اب سب سے بڑا امتحان ہے کہ جو یہ سیلاب کے بعد اور مانسون کے بعد جو ہمارے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے، ڈی آئی خان سوات کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت تھا، اور آج تک ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج تک صوبہ سندھ میں 50% جو علاقہ افیکٹڈ تھا اس کا 50% میں آج تک پانی ہے، اور ہمارا اگر ہم نے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا ہے، 33 ملین پیپل کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمارا معیشت کو 30 ارب ڈالر کا نقصان سے بچانا ہے، تو پھر ہم نے اب جب ایک نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، ترقی کا نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، ایک ایسا انفراسٹرکچر پہ ہم نے سوچ کے خرچ کرنا پڑے گا تاکہ ہم نیا طور پہ تعمیر بھی کر سکے اپنے انفراسٹرکچر، چاہے وہ ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہو جس کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو جس کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارا جو ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے، ویسے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جہاں زیادہ گرمی ہو یا اس طریقے سے جب سیلاب ہو تو وہاں بھی بہت ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے جو ہمارے بیرون ملک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنا، مگر اس کو ایکسپینڈ کرنا، ہمارا سکوپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کریں، اور کوشش کریں کہ اگر اس بار ہم نے پھر سے تعمیر کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے تعمیر کریں کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے پاکستان کو، عوام کو، سب سے زیادہ روزگار پہنچا سکے ہم پاکستان کے عوام کو۔ اگر ہم نے یہاں کولا کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اتنا بڑا انرجی منصوبہ شروع کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت، وفاقی حکومت، اینگرو کے ساتھ مل کے، پھر کہیں اور حبکو کے ساتھ مل کے ہم گرین انرجی کے منصوبے بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ صوبہ سندھ میں، مگر صرف صوبہ سندھ میں نہیں، یہ بلوچستان میں بھی چل سکتا ہے، یہ جنوبی پنجاب میں بھی چل سکتا ہے، یہ پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی چل سکتا ہے، کہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ، چاہے وہ سولر انرجی ہو، چاہے وہ ونڈ انرجی ہو، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، اور حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو زمین دے سکتا ہے، وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر آ کے اپنا سولر پینلز کھڑا کر سکتے ہیں، اپنا ونڈ ٹربائنز کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہم اسی طریقے سے تھر کے ماڈل پہ مختلف اضلاع میں اس قسم کے پروجیکٹس لانچ کر سکیں گے تو ہم اپنے اس سیلاب کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ سے یہ کام چلے، تو اگر ہم نے شہباز سپیڈ سے یہ کام چلانا ہے تو آپ کے ساتھ
میں جانتا ہوں کہ ہم دن رات اگر محنت کرتے ہیں تو انرجی سیکٹر میں سر آپ ایک سال کے اندر ہی اندر ایک گرین انقلاب لے کر آ سکتے ہو پاکستان میں. ہمارا پرائیورٹی اس وقت صوبہ سندھ میں یہ ہے جہاں تک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلا فصل ہے جو ویٹ کا فصل ہے ہم دن رات کو ایک کر کے ہم نے وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے, یہ چیلنج قبول کیا ہے کہ وہ ہی وانٹس ٹو انشور کہ میکسیمم ہمارے جو متاثرین ہیں وہ اپنا آنے والے فصل کو ان کو موقع ملے کہ they get a chance to sow their crop تاکہ ان کو بھی وہ as in this the best help we can provide to those affected by the floods and ہم پورا پاکستان کے لیے ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ہمارا فائدہ مند قدم ہوگا. اور آخر جو وزیر اعلیٰ صاحب نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک منصوبہ شروع کیا ہے اس لیے وزیر اعظم صاحب اگر 1 million people's houses have been destroyed تو اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے لوگوں کا ان سارے متاثرین کا گھر ایک بار پھر بنائیں. اگر یہاں تھر پارکر میں ہم ریگستان میں یہاں کے افیکٹیز کو جو ریلوکیٹ کیا ہے ان کے لیے ہم ماڈل ویلیجز بنا سکتے ہیں. ہمارا انٹرنیشنل فائنانسنگ شروع ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید انٹرنیشنل فائنانسنگ پرووائڈ کریں گے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم ان کا گھر بھی بنا سکیں گے. ہم اگر ایگریکلچر کو توجہ دیں گے تو ہم ان کا we can make up for the losses that they have incurred as a result of the floods. And تیسرا اگر آپ ہمیں یہ وفاقی پورا سٹرکچر کا ساتھ دیا جائے تو ہم ایک گرین انرجی کا انقلاب شروع کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی صرف اس لیے رکاوٹیں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے اس لیے آپ ایک صوبہ کا وزیر اعلیٰ بھی رہے ہو اور اب آپ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہو. آپ نے یہ خود دیکھا ہے کہ کبھی کبھار وفاقی بیوروکریسی اور صوبائی بیوروکریسی کا آپس کے ایک جھگڑا ہوتا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ پروجیکٹس روک جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کا آپ کا قیادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ اس کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنا سکتے ہیں, ایک ٹیم بنا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نہ صرف اس تھر کول کا منصوبہ کو آگے لے کے مزید اس پہ کام کریں اور انشور کریں کہ یہاں ہم اپنا ٹائم فریمز کے مطابق اپنا کام مکمل کریں, مگر پورا ملک میں تھر کا ماڈل اٹھا کے ہم اپنا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس قدرتی آفت سے اس سیلاب کا سلسلے سے بھی نکلیں گے. ایک بار پھر میں وزیر اعلیٰ سندھ, وفاقی حکومت, حبکو کے اپنے چائنیز ایمبیسڈر صاحب کا, سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی اور سب سے بھر کے جو اپنے یہاں نمائندے ہیں مہیش ملانی صاحب, فقیر بلیانی صاحب, لطف اللہ صاحب, جو بھی باقی نظر نہیں آ رہے اور بھی میرے لوگ ہیں جو اب مجھے پکڑیں گے کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا, ان سب کا ہم شکر گزار ہیں اور میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم آ کے خطاب کریں. Thank you very much, Bilawal Sahab, for your lovely words. Prime Minister Sahab, we would first like to present you with a token to remember this ceremonious event. And for this occasion, I humbly request Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah, to come on stage and present Thar's most valuable possession, indigenous Thar coal, to the Honorable Prime Minister. We would also like to call on stage His Excellency Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, to accept this token. And we would also call on stage Mr. Bilawal Bhutto Zardari,
Foreign Minister, to also accept this token. It is a great honor and privilege for me to now welcome our chief guest, Honorable Prime Minister Mr. Mia Mohammad Shehbaz Sharif. And on behalf of the management, I thank him for providing his gracious presence today to join us in the celebration towards a better and brighter Pakistan. Let's give him a thunderous ovation. Bismillahirrahmanirrahim. Mohtaram Janab Bilawal Bhutto Sahab, Foreign Minister of Pakistan, جناب سید مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، former Prime Minister of Pakistan, Ambassador Non-Wrong, our great friend from China, and members of Chinese companies, انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی و سینٹ، اور قابل احترام پاکستان کے مائع ناز جو سرمایہ کار یہاں موجود ہیں، اور تھر کی جو یہاں پر باسی ہیں اور یہاں پہ کام کرنے والے کولیگز، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور آج کا دن یقیناً ایک بہت اہم دن ہے، اس لیے کہ یہاں پہ دس تھر ڈیزرٹ از ڈیولپنگ ویری فاسٹ، اور میں یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور یہاں پہ جو خوشحالی اور ترقی کا سفر جس کا آغاز محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی 1997 میں جب یہاں پر وہ تشریف لائیں، I'm sorry 19 شاہ صاحب کب آئیں 1996 1996 میں جب وہاں پر تشریف لائیں، تو اس زمانے میں یہ ایک صحرا تھا، یہاں پر دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور آج اس سفر کو مرحلہ وار طے کرتے ہوئے، جس میں کئی زعماء یہاں پر تشریف لائے، پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، شاہد عباسی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ شاہ صاحب، وہ بہت ہمیشہ تھر کے لیے بڑے کمیٹڈ اور سرگرم رہتے تھے. تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے آج یہاں پر جو محنت اور شبانہ روز جو کاوشیں ہیں، اس کا یہاں پر آج بہت شاندار رنگ دکھایا ہے. میں یہاں پہ حبکو کے جو چیئرمین ہیں جناب حبیب اللہ صاحب کو، اور ان کی ساری جو ٹیم ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہاں پہ یہ آج پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے. مگر جو سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ شاہ صاحب نے کی، کہ ماضی میں یہ وفاق تک یہ ایجنڈا لے کر گئے تھے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی کوئلے کی بنیاد پر اگر بجلی بنانے کا پلانٹ لگنا ہے تو اس کی اسپیکس جو تھر کول کے مطابق ہونی چاہیے.
یہ وہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. گو کہ آج اگر تھر میں بھی بجلی جو بن رہی ہے اس میں جو فیول کاسٹ جو ہے وہ شاید 3.5 روپے ہے پر یونٹ, اور بجلی جو بن جاتی ہے تو اس کی شاید پر یونٹ کاسٹ شاید 10 روپے ہے یا 17 روپے ہے. اور جس طرح مجھے بتایا گیا کہ کوئلے کی جو قیمت ہے وہ $67 سے کم ہو کے اب $44 پہ آ گئی ہے, جو کہ الٹیمیٹلی شاید $30 پر ٹن پہ آ جائے گی. اور اس طرح بجلی کی قیمت یہاں پر تھر میں جو پیدا ہوگی یا تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی وہ 10 روپے یونٹ تک ہوگی, جو کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک بہت کمپیٹیٹو پرائس ہے. اس لیے کہ آج بجلی جو ہے وہ 34 روپے سے سٹارٹ ہو کر کہیں اگر LNG کی پرائس ہے تو وہ 24 روپے پہ ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئلے کے جو پلانٹ پاکستان میں اس وقت لگ چکے ہیں, یہاں پہ جو پلانٹ لگا ہے وہاں پر جو بوائلر ہے, وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹیکنیکلٹیز, وہ پلانٹ جو بوائلر جو یہاں پر لگا ہے وہ GE کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کیونکہ یہاں پر پولوشن نہیں ہے, اس کو پوری طرح کنٹرول کیا ہے. اس طرح کے اگر جو پلانٹس پہلے لگ چکے ہیں 1300 میگا واٹ کے, 600 میگا واٹ کے, وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 20% تو فوراً وہ اس کو کمبائن کریں گے امپورٹڈ کول سے اور تھر کے کول کے ساتھ, تو وہ چل سکتا ہے, اور اس کا بہت ہمارا جو زر مبادلہ وہ اس کی خطیر رقم بچ جائے گی. مگر ہمیں الٹیمیٹلی ان پلانٹس کو بھی ہمیں ایک ایسی ہمیں پالیسی بنانی ہوگی جس سے وہ پلانٹس, ان کے بوائلرز, ان کو تبدیل کیا جائے, اور جہاں پر 100% تھر کول جو ہے ان کو سپلائی کیا جائے, جس سے کہ پاکستان کے بلینز آف ڈالرز بچ جائیں گے ٹو امپورٹ کول فرام ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا اور ادر پارٹس آف دا ورلڈ, نمبر 1. اور نمبر 2, یقیناً ان کی جو پیداوار جو ہے قیمت وہ بھی کم ہوگی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاش کو بہت فائدہ پہنچے گا. اس لیے ہمیں فی الفور ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہاں پر شاید عباسی صاحب تشریف فرما ہیں, اور ڈاکٹر مصدق بھی موجود ہیں, اور منسٹر پاور بھی ہیں, اور فواد حسن فواد بھی ہیں جو کہ اس معاملے میں بڑی شہرت رکھتے, مہارت رکھتے ہیں, سیکرٹری پاور بھی موجود ہیں. یہ اگر مل کر اور اپنے سندھ کے ساتھ مل کر ایک ہم پالیسی فریم ورک بنائیں کہ کس طریقے سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم ان تمام کوئلے پر چلنے والے پاکستان کے اندر جو اس وقت لگے ہوئے 4000 میگا واٹ تھر میں جو کیپیسٹی لگی ہے, اس کے علاوہ 4000 میگا واٹ کوئلے کی بنیاد پر یہ منصوبے لگے ہوئے ہیں, ان کو اگر ہم الٹیمیٹلی 100% اگر ہم ریپلیس کر لیں تھر کول کے ساتھ تو دس ول بی اے گیم چینجر. اور اسی طریقے سے تھر میں جو کوئلہ ہے, یہ جس طرح بتایا گیا کہ 175 بلین ٹن کوئلہ موجود ہے, اور اگر جس طرح بتایا گیا کہ 1 لاکھ میگا واٹ اگر آپ سالانہ بجلی تھر کول سے پیدا کریں تو 300 سال یعنی اصحاب کہف کی جو مدت تھی اس کے برابر ہی شاید اس کی یہ خزانہ آپ کے پاس موجود ہے. اور دوسری بات, اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اسی کوئلے سے آپ گیسیفیکیشن کر سکتے ہیں. آپ اس وقت جو تیل جو ہے اس کی قیمتیں کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں, مگر ان دی ایوریج $90 پر بیرل ہے. اور اگر یہاں پر اگر تیل کی قیمتیں اسی سطح پر رہتی ہیں, خدا نہ کرے, اللہ کرے وہ کم ہو, تو پھر ہمیں تھر کول کو کنورٹ اگر کریں ڈیزل میں
لیکوڈ میں، تو اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، تاکہ ہم اگر یہ وہ پروڈکٹس ہیں اگر ہم تھر کول سے اگر ہم بنا سکیں، پھر اس طرح سیمنٹ پلانٹس ہیں، برک کلز ہیں، اور اس طرح کے جو دوسرے صنعتیں ہیں، وہاں پر ہمیں پوری طرح تھر کول کو اگر ہم پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی، اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی۔ میں یقیناً اس ساری منصوبہ بندی اور اس ساری محنت جس سے کہ آج یہاں پر شاندار منصوبے لگ گئے ہیں، بجلی پیدا ہو رہی ہے اور یہاں پر روزگار مل رہا ہے، جو تھری ہے، میں نے آج خواتین کو ملا ہوں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، میں ان خواتین کو ملا ہوں جو پانی کے جو پلانٹس ہیں، آروز، ان کو آپریٹ کر رہی ہیں، تو ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ میں اس کے لیے جناب بلاول بھٹو صاحب کو اور چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب کو اور جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو، وفاقی حکومت کے تمام متعلقہ وزراء کو، چاہے وہ پلاننگ کے ہیں، چاہے وہ پاور کے ہیں یا پیٹرولیم کے ہیں، متعلقہ سیکرٹریز کو، اور تمام یہاں پہ جو کمپنیز ہیں، چاہے وہ حبکو ہے، چاہے وہ اینگرو ہے، یا دوسری کمپنیز، چائنیز کمپنیز ہیں، CMEC یا دوسری کمپنیز ہیں، ان کے کارکنوں کو، انجینئرز کو، ان کو ایکسپرٹس کو، اور سندھ گورنمنٹ کے وزراء کو، جناب شیخ صاحب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے آج یہاں پر گل و گلزار کر دیا ہے۔ میں یہاں پر جناب چینی سفیر کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو یور ایکسلنسی فار یور ونڈرفل کنٹریبیوشن اینڈ یور سپورٹ ٹو پاکستان through CPEC, and today mining is being done by Sindh government through public-private partnership, which is a wonderful model. There's no two opinions about it. But then under CPEC, investments in power projects based on coal is a great gift. These are investments, but great gift from China. We are very grateful to your leadership, particularly President Xi and Chinese government and yourself for all this wonderful support. And at this point in time, when the province of Sindh has been hit very badly by these flash floods, and of course Balochistan, again your contribution, your support is very timely and very valuable. We are deeply touched and very grateful for this brotherly, friendly support, and it is probably the biggest amongst other donors. Thank you very much for all this. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے میں اگلے ہفتے ایک میٹنگ بلاؤں گا اسلام آباد میں، اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز وہاں پر ان کو ہم انوائٹ کریں گے، تاکہ دیکھیے میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس وقت 24 ارب ڈالر کی ہم نے اخراجات کیے ہیں اپنے جو انرجی کی نیڈز کو امپورٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ گیس ہے۔ اب گیس تو ہماری جو بساط سے باہر ہے، اتنی مہنگی ہو چکی گیس کہ اس کو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک گیس کا انتظام نہ ہو سکا۔ لیکن تیل اور تیل کی مصنوعات اور گیس کے 24 ارب ڈالر، اور اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنی بے پناہ فضل و کرم سے تھر میں یہاں پر اتنا بڑا ذخیرہ دیا ہے کوئلے کا، اس کو استعمال نہ کرنا اور اس سے استفادہ حاصل نہ کرنا اور قوم کی محرومیوں کو دور نہ کرنا، یہ ایک اجتماعی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے زیادہ اور کوئی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی کہ مہران کی وادیوں میں اتنا بڑا خزانہ ہو، اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پر بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ میں ماضی میں نہیں جھانک رہا، اس وقت there is no question of any kind of political point scoring، جو ہو گیا۔ اب ہمیں مل کر
جس طرح ابھی ہم نے چند دن پہلے ریل ٹرانسپورٹ کا، اگر یہاں پر ریلوے کا مربوط نظام نہیں ہوگا تو پھر یہ کوئلہ کس طرح ٹرانسپورٹ ہوگا؟ اس کے لیے ہم نے ایک ہی دن چند گھنٹوں میں، شیخ صاحب تو ذرا لمبی بات کر رہے تھے، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن دین چیئرمین بلاول بھٹو came to our assistance and so did the chief minister who was a very legalistic minded person. وہ بھی بڑی نکالتے ہیں فائن پوائنٹ، لیکن بڑی this is like a family. Federal government and provincial government within a few hours struck a deal اور ہم نے MOU سائن کیا 23 مارچ 2000 ہم نے 23 کی ڈیٹ رکھی ہے. شروع میں تو نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ اس لائن پہ آ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اور 23 مارچ کو یہ ریل ٹرانسپورٹ سنگل لائن فار دا ٹائم بینگ، لائنیں 2 بچھائیں گے لیکن سنگل لائن فار دا ٹائم بینگ ہم کریں گے. اور 50% فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی اور 50% پروونشل گورنمنٹ ڈالے گی. اور اس کے لیے پہلے یہ بات ہوئی کہ جناب اس کے لیے ہم کوئی جی ٹو جی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا اپنا پیسہ ہے، ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کرائیں گے اور ساری تمام جو قوانین کے مطابق چیزیں طے کر کے 23 مارچ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ منصوبہ بنے گا. بلاول بھٹو صاحب بھی نوجوان ہیں اور شاہ صاحب آپ بھی جوان ہیں، سعد رفیق صاحب بھی مڈل ایجڈ ہیں، مگر ان میں بڑی کمٹمنٹ ہے ان میں. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے، پلاننگ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں اور سارے باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، مل کر انشاءاللہ دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بنے گا. مجھ سے آپ بس تنگ نہ آئیے گا، میں آپ کو تنگ کروں گا کہ جناب اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. اگر یہ ریل کا منصوبہ یہاں پر لگ گیا تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے چاروں کونوں میں یہ پہنچے گا یہ کوئلہ. اور ایک بال پاک فگرز کے مطابق اگر ہم سنجیدگی سے تھر کول کو ہر جگہ پہنچا دیں جہاں پر اس کی ضرورت ہے پاکستان میں، تو سالانہ 5-6 ارب ڈالر کی سیونگ ان دا ایئرز ٹو کم کرنا کوئی مشکل بات بالکل نہیں ہے. اور 6-7 ارب ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے، چاہے وہ اپنا ریپلیسمنٹ ہے، چاہے وہ یہاں پر کنورژن ہے گیسیفیکیشن میں، چاہے وہ کنورژن انٹو ڈیزل ایز لانگ انٹرنیشنل پرائسز آر ویری ہائی. تو سب ملا کے جو مختلف آپشنز ہیں تو 5-7 ارب ڈالر ہم انشاءاللہ یہاں پر آرام سے پاکستان کا بچا سکتے ہیں. Therefore, I think Thar Coal is high on our agenda. It must be, it shall be. اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ول کک سٹارٹ اور جو ہماری جو بالکل ٹاپ پریورٹیز ہیں ان کو ہم فالو کریں گے. میں یہاں پر بینکرز کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پلانٹ کو حبیب بینک نے اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے اس کو فنانس کیا ہے اور FFC نے. تو یہاں پر بینکرز تشریف فرمائے ہیں اور اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے بینکرز، آپ سب کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ تھر کول پاکستان کا انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے. پاکستان قائد اعظم، پاک چین دوستی. تھینک یو. عالمی تنظیم کانفرنس آف پارٹی